Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक बार फिर अलबिर मुंबई की जानिब से मुनाकिद होने वाले इस सिलसिलावारी प्रोग्राम में जो तोहफ़े रमज़ान के नाम से एक पूरा सीरीज़ चल रहा है, इसमें आप सबका इस्तक़बाल है। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है। उसमें दूसरी चीज़ हमने ज़िक्र किया कि जिमा और मुबाशरत के ज़रिया से भी रोज़ा टूट जाता है। ये अगर एक आदमी हालत सौम में जिमा और मुबाशरत अमदन व कसदन कर लेता है तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अलबत्ता अगर कोई शख्स भूल करके जिमा कर ले तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा और ना ही उसका रोज़ा मकरूह होगा, और ऐसे शख्स पर ना क़ज़ा लाजिम आएगी और ना ही कफ़ारा। मगर उमूमन मियाँ और बीवी दो लोगों का अमल होता है ये, और दोनों का रोज़ा की हालत में भूल जाना ऐसा बहुत कम हुआ करता है। इसकी बुनियाद पर एक आदमी किसी और तरह की हीला, हुज्जत और दिल की कैफियत और इरादे को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। तो इस तरीके से अगर वाकई वो आदमी भूल गया है तो भूल करके भी अगर उसने इतना बड़ा काम कर लिया है तो उसकी वजह से उसका रोज़ा ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम देखते हैं वला तजिबुल कफ़ारा बिल फ़ित्र फ़ी गैर रमज़ान। उलमा ने ज़िक्र किया कि अगर कोई शख्स रमज़ान के अलावा दिनों में अपने रोज़े को जिमा के ज़रिया से तोड़ता है तो उसके ऊपर कफ़ारा लाजिम नहीं आएगी, जो है ये जमहूर फ़ुक़हा अहले इल्म का कौल है, जैसा कि अल्लामा मुग़नी रहमहुल्लाह ने इसको ज़िक्र किया है। ऐसे ही जमहूर फ़ुक़हा और अहले इल्म के नज़दीक रमज़ान के अलावा दूसरे महीनों में फ़र्ज़ या नफल रोज़ा जिमा की वजह से टूट जाए तो उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि रोज़ा की हालत में बोसो किनार और शहवत की वजह से अगर मज़ी खारिज हो जाए, वदी खारिज हो जाए और एक आदमी अपने कपड़े पर तरावट पाए तो उसकी वजह से उसका रोज़ा फासिद और ख़राब नहीं होगा, बशर्त ये कि मनी का खुरूज हो। अगर मनी का खुरूज नहीं हुआ है, सिर्फ आदमी शहवत की वजह से मज़ी वगैरह खारिज हुई है, तो आदमी का रोज़ा उसकी वजह से ख़राब नहीं होगा, चाहे मर्द हों चाहे औरतें हों, जैसा कि लजना दाइमा ने इस ताल्लुक़ से फतवा दिया है। ऐसे ही हम देखते हैं तीसरी चीज़ इंज़ालुल मनी बिअख्तियारिही। एक आदमी का अमदन व कसदन अपने अख्तियार से मनी का खारिज करना। एक आदमी अगर अमदन व कसदन लम्स, बोसो किनार या किसी गंदी चीज़ का तकरार के साथ देखना, तलज़्ज़ुज़ हासिल करना या इस्तिमना बिलियद या इस किस्म की और किसी ज़रिया और रास्ता से एक आदमी जिमा के अलावा किसी तरीक़े से अमदन हालत सौम में मनी को खारिज करता है तो उसका भी रोज़ा ख़राब हो जाएगा, फासिद हो जाएगा। क्योंकि हदीस के अंदर यदउ तामहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, कि बंदा मेरे लिए, अल्लाह के लिए अपने खाने को, पीने को और शहवत को छोड़ देता है। और यहाँ एक आदमी अमदन अगर शहवत रानी करता और उसके ज़रिया से मनी को खारिज करता है तो शरीयत रोज़ा तोड़ देने वाली चीज़ों में से उसे शुमार करती है। हाँ, अलबत्ता एक आदमी को इहतलाम हो गया, एक आदमी सोया और बगैर अख्तियार के मनी खारिज हो गई, एक आदमी ने किसी चीज़ को देखा और देखते ही मनी खारिज हो गई, या किसी और चीज़ की वजह से या किसी शहवत की वजह से जो गैर इरादी तौर पर पैदा हुई और वो जो है उसकी वजह से मनी का खुरूज हुआ, तो एक आदमी का वो फेल चूँकि कसदन नहीं है, इसकी बुनियाद पर उसकी वजह से आदमी का रोज़ा ख़राब नहीं होगा, आदमी का रोज़ा नहीं टूटेगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत बिही अनफुसा, कि एक आदमी के लिए जो चीज़ उसके नफ्स के अंदर पैदा होती है, जो चीज़ पैदा हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस चीज़ को उसके लिए माफ़ कर दिया है जब तक कि बंदा खुद उस अमल को, उस फेल को करे या कहे नहीं, तो उस वक्त तक वो चीज़ क्या है, अल्लाह तबारक व तआला दरगुजर फरमाता है। ऐसे ही
ایک آدمی، ایک روزہ دار جس نے کھایا پیا یا جمع کر لیا، اس گمان میں، اس خیال میں کہ جو ہے ابھی سورج غروب ہو چکا ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، اور اس کی بنا پر اس نے یہ کام کر لیا، او عدم طلوع الفجر، یا ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی ہے، اور اس گمان میں اس نے ایسے مفطرات صوم کو انجام دے لیا، ثم ظہر لہ خلاف ذالک، اور پھر اس کے بعد آدمی کے لیے اس کے خلاف چیز ظاہر ہوئی، یعنی سورج غروب نہیں ہوا تھا، یا اسی طریقے سے فجر طلوع ہو چکی تھی، تو اب کہتے ہیں کہ فإنہ لا یفسد الصوم، اس لیے کہ اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح قرار پائے گا، کیونکہ عمدن و قصدن اس نے ایسا عمل نہیں کیا ہے، یہ ظن و گمان کی بنیاد پر اس نے وہ چیز کیا ہے۔ ایسے ہی چوتھی چیز جو ہمارے روزوں کو باطل کرنے والی ہے، وہ عمدن و قصدن قے کرنا، جان بوجھ کر کے آدمی کا قے کرنا، اور قے کہتے ہیں آدمی کا اپنے معدے سے کھانے پینے کی چیزوں کو منہ کے راستے سے نکال دینا، اس چیز کو قے کہا جاتا ہے۔ تو عمدن اگر ایک آدمی، اب عمدن کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جان کر کسی ایسی چیز کو سونگھ لے جس کی وجہ سے آدمی کو قے آ جائے، جان بوجھ کر وہ آدمی اپنے پیٹ کو اس طرح سے مروڑے، یا اسی طریقے سے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر کے، یا ایسے ہی کوئی اور کام جو عمدن آدمی کرے اور اس کے وجہ سے اس کو قے آ جائے، تو یہ اس کے روزہ کو خراب کرنے اور توڑ دینے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ البتہ اگر ایک آدمی کو خود بخود قے آ جائے تو اس کا روزہ نہ تو مکروہ ہوگا اور نہ ہی اس کا روزہ ٹوٹے گا۔ البتہ جو چیز اس کے منہ میں پیٹ سے آئی ہے، آدمی کے لیے اس کا نگلنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ چیز کو آدمی کو تھوک دینا چاہیے اور منہ کی صفائی کر لینی چاہیے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ آپ فرماتے من درعہ القی، جس آدمی کو غیر ارادی طور پر بغیر اختیار کے آدمی کو قے آ گیا، تو اس آدمی پر فلیس علیہ قضا، اس کا روزہ نہ تو ٹوٹے گا اور نہ ہی اس پر قضا لازم آئے گی۔ اور ومن استقاء عمدن، جس آدمی نے جان بوجھ کر قصدن قے کیا تو فلیقضی، اس آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے کی قضا دینا اس کے لیے لازم قرار پائے گی۔ تو اس حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں سنن ترمذی کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ علامہ ابن منذر رحمہ اللہ نے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ إِبْطَالِ صَوْمِ مَنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا، اجماع ہے اس بات پر علماء کا کہ جس نے عمدن قے کیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایسے ہی قلس اور رعاف جو آدمی کے منہ میں آ جاتی ہے، اگر یہ چیز خود بخود آدمی کے منہ میں آ گئی ہے، کھانے پینے کی چیزیں جو معدہ سے اس کے منہ میں آ جاتی ہیں، تو اذا خرج من حلقہ، اگر وہ حلق سے اوپر تک آ گئی ہے بغیر اختیار اور ارادہ کے، تو آدمی کو وہ چیز تھک دینا چاہیے، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور اگر وَإِذَا ابْتَلَعَهُ عَمَدًا، اگر جان بوجھ کر اس آدمی نے پھر اس کو نگل لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے نگلنے سے ہمارا روزہ خراب ہو جائے گا، تو فَإِنَّهُ يُفْطِرُ، تو وہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ آدمی جانتا ہو مسئلے کو، اور اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا روزہ خراب اور فاسد نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہمارے روزے کو خراب کرنے والی پانچویں چیز خروج و دم الحیض والنفاس، ایک عورت کا ماہواری آنا، حیض کا خون آ جانا، نفاس کا خون آنا، اس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور فاسد ہو جائے گا۔ اگر ایک عورت کو دن کے کسی بھی حصے میں عورت نے روزہ رکھا اور دن کے کسی بھی حصے میں اگر خون آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر غروب شمس سے ایک لحظہ پہلے بھی اگر اسے خون آ گیا، ظاہر ہو گیا، خون دکھ گیا، تو اس کا روزہ خراب اور فاسد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ حیض و نفاس یہ مبطلات صوم میں سے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب ایک عورت حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ تو وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ تو اس طریقے سے البتہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کے لیے
تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، وہ اپنے روزوں کی قضا دیں گی لیکن اپنے نمازوں کی قضا نہیں دیں گی، کیونکہ ان کے اوپر نماز لازم نہیں آتی ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں اگر ایک عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد غروب شمس سے چند منٹ پہلے یا کچھ دیر پہلے اس کو حیض کے آنے کا احساس ہوا، خون کے منتقل ہونے کا احساس ہوا، لیکن شرمگاہ سے خون کا نکلنا ظاہر نہیں ہوا، خون نکلا نہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا روزہ اگر غروب شمس تک وہ چیز ظاہر نہیں ہوا خون تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ البتہ اگر خون ظاہر ہو گیا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ چیز جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں عورت طلوع فجر سے معمولی عرصہ پہلے حیض و نفاس کے خون سے پاک ہو جائے تو روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، کسی طرح کی کوئی حیل و حجت نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ عورت طلوع فجر سے پہلے پاک ہو گئی ہے تو اسے روزہ رکھنے کی نیت کر لینی چاہیے، اگرچہ وہ بعد میں غسل کرے، طلوع فجر کے بعد وہ غسل کرے، لیکن اس کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے۔ اور اگر طلوع فجر کے فوراً بعد پاک ہو تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس نے ابتدائی وقت کو نہیں پایا، بعد میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا دینا اس کے اوپر لازم ہوگی۔ اسے ہی ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر طبعی طور سے ہر مہینہ خون کا آنا یہ لازم قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نظام بنایا ہے، اور ان دنوں میں ناپاکی کی وجہ سے شریعت نے عورت کو روزہ و نماز کی ادائیگی سے روک دیا ہے۔ ماہ رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے عورت کا مانع حیض گولیاں کھانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ اور اطباء کے مشوروں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایک عورت کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ حیض کو روکنے والی گولیاں کھا کر کے رمضان کا روزہ رکھے، تو شریعت فطرت سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر اس چیز کو رکھا ہے، اور ان دنوں کا روزہ چھوڑ کر کے بعد میں اس کا قضا دینا ہی اصل طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں اگر نکسیر پھوٹ جائے، ناک سے خون بہنے لگے، دانت سے خون آ جائے، یا اسی طریقے سے کسی پھوڑے اور پھنسی سے خون نکلنے لگے، کسی زخم اور کٹ جانے کی وجہ سے خون بہنے لگے، تو اس کی وجہ سے ایک شخص کا، ایک مرد و عورت کا روزہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ خون اصلاً عام خون جو ہے وہ روزہ کے فاسد کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ درست ہوگا۔ اور جن لوگوں نے جو ہے خون کے خروج کو مطلقاً روزہ توڑ دینے والا قرار دیا ہے، ان کے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے مسائل میں سنت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھنا اور جاننا چاہیے۔ ایسے ہی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے خون کا نکلنا جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، جیسے مستحاضہ، یعنی ایک عورت کو جو بیماری کا خون آتا ہے حیض و نفاس کے علاوہ، یا پھوڑے اور پھنسی اور زخم کا خون آ گیا، اور اس سے روزہ آدمی کا نہیں ٹوٹے گا، نہ ہی خراب ہوگا۔ خون سے متعلق یہ مسئلہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک آدمی جو ڈائلیسس کراتا ہے، جو مستقل خون ہر ایک دن چھوڑ کر کے دوسرے دن خون کو صاف کرواتا ہے، تو ایسے ڈائلیسس کے مریضوں کے لیے شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے؟ اولاً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مریضوں کے لیے اگر آسانی ممکن ہو تو انہیں رات میں ڈائلیسس کرانا چاہیے، تاکہ ان کا روزہ خراب نہ ہو، وہ روزے کو آسانی سے رکھ سکیں۔ اور اگر مشکل ہو کہ انہیں دن میں ہی وہ سہولت میسر ہے، تو ڈائلیسس کروانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی رائے محتاط اور راجح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ڈائلیسس کیا جاتا ہے تو گلوکوز اور بعض غذائی اور نمکین کیمیات کا استعمال کیا جاتا ہے خون کی صفائی کے لیے، اور خون ہمارے جسم کی اصل چیز ہے جو کھانے پینے سے وہ چیز بنتی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر سعودی لجنہ دائمہ اور بہت سارے علماء نے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کیا ہے، جس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے
آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اور اگر مریض دائمی ہو تو ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا اس کے اوپر واجب ہوگا، اور اگر دائمی مریض نہیں ہے، وقتی طور پر ہے، تو آدمی اس کے بدلے میں جو ہے ایک آدمی روزوں کو بعد میں قضا دے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حجامہ کا مسئلہ، کہ ایک آدمی روزہ کی حالت میں اگر پوچھنا لگواتا ہے، حجامہ کرواتا ہے، تو اس مسئلے میں اگرچہ حنبلی علماء کی رائے یہ ہے کہ روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیخ البانی اور بہت سارے علماء کا صحیح دلیل کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی القبلہ للصائم والحجامہ، اللہ کے نبی نے روزہ کی حالت میں حجامہ اور بوسہ کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ افطر الحاجم المحجوم، یہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے علامہ شوکانی اور بہت سارے علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے کہ حالت صوم میں اگر کوئی آدمی پوچھنا لگوا لیتا ہے تو اس کی وجہ سے پوچھنا لگانے والا اور پوچھنا لگوانے والا دونوں کا روزہ خراب نہیں ہوگا۔ البتہ اس مسئلے میں احتیاط کرنا چاہیے کہ دن میں پوچھنا لگوانے کے بجائے آدمی رات میں پوچھنا لگوائے تاکہ آدمی کمزور نہ پڑنے پائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو سمجھ کر کے ہمیں اپنے روزوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے اس سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے، اگلی مجلسوں کے اندر مزید گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.